बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेश खिदमत है शुआला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 9। आदम ज़मान को बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत थी। उसने मुझे अपनी जवानी के बहुत से वाक़यात सुनाए और मैंने उन्हें बड़ी दिलचस्पी से सुना। असल में आलिया को भी तपाने में मज़ा आ रहा था। फिर जब आदम ज़मान की रफ्तार सुस्त होने लगती तो मैं कोई ऐसी बात कहता जिससे इस बेचारे की सुनहरी यादों के ज़माने एक दरीचे से खुल जाते। अब साफ अंदाजा हो रहा था कि आलिया ज़मान अपनी कुर्सी पे बैठी बार बार पहलू बदल रही थी। मुझसे निगाह मिलती तो ऐसे घूर के देखती जैसे उसका बस नहीं चलता, वरना मुझे गोली से उड़ा दे। घंटे भर के बाद जब मैंने देखा कि अब आदम ज़मान को भूख सताने लगी है और वो हॉल कैप्टन को बुला के खाना मंगवाने ही लगा था, तो मैंने कुर्सी पीछे खिसकाई और इजाज़त लेके खड़ा हुआ। अरे क्या मतलब? मैं जानता हूँ कि आप खाना तलब करने वाले हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप हमारे साथ खाना खा लीजिए। नहीं, पहली मुलाकात में किसी को इतनी तकलीफ देना एक नाखुशगवार अमल है। आप कौन से कमरे में मुकीम हैं? मैंने अपने कमरे का नंबर बताया तो उसने भी मुझे अपने कमरे का नंबर बताया और बोला, आप जरूर मेरे पास आइएगा। मैंने एक बार फिर उसकी बीवी की आंखों में आंखें डाली और कहा, हाँ, यकीनन, भला आपके पास आए बगैर मैं कैसे रह सकूंगा। आपसे मिलके तो किलकिते की यादें ताज़ा हो गई। आलिया शायद मेरी जुबान से कुछ और सुनना चाहती थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो खून के घूंट पी रही हो। बहरहाल मैं वहाँ से वापस चल पड़ा। पता नहीं क्यों इस मुलाकात से एक खुशगवार तासुर दिलो दिमाग पे पैदा हुआ था, लेकिन इस बात को मैं पूरे वसूख और दावे से कह सकता था कि ये जोड़ा बेहद पुरअसरार है, खास तौर से आलिया ज़मान। पहली बात तो ये है कि ऐसे इससे मेरी मुलाकात हुई। दोबारा भी इससे मिलने की ख्वाहिश मैंने अपने दिल में महसूस की, जबकि मैं कोई उबाश तबे इंसान नहीं था। हजारों खवातीन और लड़कियां मेरी जिंदगी में आई थी, बस एक फेवरी ऐसी थी जो मेरी मजबूरी बन गई। लेकिन अब ये बार बार मजबूरी बन रही थी। कमरे में आके मैंने लिबास तब्दील किया, बिस्तर में आके घुसा, लेकिन इन दोनों के तस्वर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खास तौर से आलिया मेरे जहन पे सवार थी। क्या लड़की है और किस अयारी से इस बूढ़े को उंगलियों पे नचा रही है। पहले तो मुझे अफसोस हुआ कि इतनी खूबसूरत और दिलकश लड़की इस बूढ़े गिद्ध के चुंगल में फंसी है, लेकिन अब ये महसूस हो रहा था कि जरूर कोई गड़बड़ है। फिर बॉडीगार्ड अजीत सिंह का मसला भी था। बॉडीगार्ड अगर इसका महबूब नहीं तो कम से कम आलिया का राजदार जरूर है और हो सकता है कि उसे अपने किसी आशना से मिलने में मदद देता हो। बहरहाल इस सिलसिले में मुझे कोई दिलचस्पी ना थी, क्योंकि मुझे ये अंदाजा था कि आदम ज़मान काबिले एतबार, काबिले हमदर्दी इंसान नहीं, और ना ही मुझे इससे कोई दिलचस्पी थी कि अजीत सिंह आलिया का साथी बना है या आलिया कितने लोगों में दिलचस्पी रखती है। मैं तो बस ये जानता था कि ये शक्ल मुझे भाग गई थी और मुझे हर कीमत पे इसका कुर्ब इख्तियार करना है। आरामदेह मसहरी पे करवटें बदलते हुए मेरे जहन में ख्यालात का चरहा चलता रहा और मुझे बदबख्शू के वो अल्फाज याद आए जो उसने 11 साल के हाकान जमशेदी से कहे। उसने कहा था, आप आत्माओं के शिकाने हैं और जन्म जन्म की आत्माएं आपका शिकार हैं। बड़ा नाकाबिले फहम जुमला था, आत्माओं के शिकारी यानी रूहों का शिकार करने वाले। लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं कि मैं अब शिकारी बन चुका था और इस वक्त एक खूबसूरत आत्मा मेरी जद पे थी। बिल्कुल सही कह रहा था वो शख्स, वरदान सधानी। उसे मुझे बताया था कि धनराज आज से देहान के रास्ते पे आपकी यात्रा शुरू होती है। बात उसके अकीदे की थी, लेकिन सच ही तो था। ये देहान ही का तो रास्ता था जिसपे मैं इस वक्त चल रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि लिफ्ट वाले वाक़े से पहले मैंने बॉडीगार्ड जीत सिंह को कहीं देखा है। ये अचानक तब्दीली मेरे अंदर पैदा हुई, मगर ये याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। बस ख्यालात थे जो जहन के पर्दे पे ज़रबे लगा रहे थे। हालांकि इस वक्त जब लिफ्ट में मैंने उसकी जबड़े पे गोसा मारा और एक बॉक्सर की हैसियत से उसे चैलेंज किया और नीचे गिराया, तो इस वक्त से लेके अब तक मेरे दिलो दिमाग पे इस पे कोई तस्वीर कायम ना हुई। लेकिन अब ऐसे लगता था जैसे मेरे दिमाग के पर्दों की आज़ादी भी किसी के कब्जे में हो। फिर अचानक मेरे जहन में बिजली सी कूदी। मेरे जहन में ख्याल आया और मैं बिस्तर से उठ गया। आज मुझे पोस्ट पत्र मिला था, उसमें मैंने एक शख्स को वर्दी पहने हाथ उठाए रक्स करते देखा था। फिर उसके नकूश मेरे जहन में नुमाया होते चले गए।
رقص کرنے والا یہ شخص میرا پرانا دوست نہ تھا بلکہ یہ جیت سنگھ تھا، 100% جیت سنگھ۔ بھوج پتر پہ نظر آنے والی تصویر مجھے اپنی تمام تفصیل کے ساتھ یاد آئی۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ جیت سنگھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور احساس ہوا، وہ یہ کہ اس تصویر میں جیت سنگھ رقص ضرور کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے پہ انتہا درجے کا خوف و ہراس تھا۔ میں بے چینی سے اٹھ کے اپنے بستر پر بیٹھا۔ واقعی کیا ہو رہا ہے آخر یہ سب کیا تھا؟ میں نے کچھ دیر تک سوچا، اس کے بعد اچانک مجھے ردی کی وہ ٹوکری یاد آئی جس میں میں نے بھوج پتر ڈالا تھا۔ میں پھرتی سے اٹھ کے ٹوکری کی جانب دوڑا، لیکن ٹوکری خالی تھی۔ بھوج پتر پتہ نہیں کب اور کیسے غائب ہوا۔ بے خیالی کے انداز میں نے اپنے کمرے کے ایک گوشے پہ نظر ڈالی، لیکن کمرہ صاف اور شفاف تھا۔ بھوج پتر یہاں سے کہاں جا سکتا تھا؟ وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گیا۔ میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ اب کسی نہ کسی شکل میں اس بیچارے جیت سنگھ کی باری ہے۔ آدم زمان، اس کی بیوی عالیہ، جیت سنگھ، آدم زمان کا باڈی گارڈ، خدا کی پناہ، نہ جانے وقت مجھے کون کون سے راستوں پہ لے کر جا رہا ہے۔ اس خوبصورت اور بمبئی کے سب سے بڑے ہوٹل میں میرے اگلے 4-5 دن ایسے گزرے کہ جو ہی صبح ہوتی آدم زمان کا فون آتا، اسے میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی لگا ہو گیا تھا۔ وہ کہتا، جا گئے ہو؟ میں نے جلدی تو نہیں اٹھایا۔ نہیں سیٹ صاحب، تو پھر آؤ ناشتہ ساتھ کریں۔ جب میں وہاں پہنچتا تو باتوں کا سلسلہ شروع ہوتا اور یہ سلسلہ لنچ کے وقت تک جاری رہتا۔ مجھے بھی اس شخص سے اچھی خاصی دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ یہ کافی دلچسپ آدمی تھا۔ وہ مجھ سے کہتا، بڑی جلدی میں دنیا کے دورے پہ جانا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ بمبئی میں نے جو کاروبار پھیلا رکھا ہے، بمبئی سے جانے سے پہلے اس کے حالات ٹھیک ٹھاک کروں تاکہ میری غیر حاضری میں یہ کام معمول کے مطابق ہوتا رہے۔ کیوں نہیں مسٹر آدم زمان؟ میں اسے جواب دیتا۔ تقریباً ہر شام وہ اپنے مینیجر کے ساتھ اپنے مختلف گوداموں اور دفاتر کے دورے پہ نکل جاتا۔ شام کو البتہ میری جان اسے چھوٹ جاتی اور میں جس طرح چاہتا وقت گزار لیتا۔ ویسے تھوڑے ہی وقفے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی بیوی کی حرکتوں سے کسی حد تک واقف ہے، کیونکہ ہر وقت اس کی یہی کوشش رہتی کہ عالیہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ میں نے جب یہ بات محسوس کی تو خود بھی بہت محتاط ہوا اور اس کی موجودگی میں بڑی پرہیزکاری کا مظاہرہ کرتا رہا۔ حالانکہ عالیہ فطرتاً دل پھینک محسوس ہوتی تھی اور یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے بارے میں خاصی شوقین فطرت کی مالک ہے، لیکن آدم زمان کی لاکھ کوششوں کے باوجود میں نے ایک بار پھر ایسے شبے کا موقع نہیں دیا۔ عالیہ کی طرف سے مسلسل لاپرواہ رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باہر جاتا تو عالیہ کو باڈی گارڈ کے سپرد کرنے کی بجائے مجھ سے الجھا کے چلا جاتا۔ اس کے بعد اس کے آنے تک میں اور عالیہ اس کا انتظار کرتے رہتے۔ ایسے موقع پہ عالیہ کا ایک دلچسپ مشغلہ ہمارے کام آتا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگاتی۔ اس کے بے شمار ٹکٹوں کو البم میں لگانے کا بیزار کن فرض مجھے بھی ادا کرنا پڑتا۔ کبھی آدم زمان اپنے کھاتے نکال کے ٹیبل پہ پھیلا جاتا اور ہم سے کہہ جاتا کہ ہم کھاتوں پہ ایک نظر ڈالیں کہ کہیں اکاؤنٹنٹ نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ مجھے اکاؤنٹس کا تو کوئی خاص تجربہ نہ تھا، لیکن عالیہ اس سلسلے میں زبردست ماہر تھی۔ یہ ممکن ہے وہ طویل عرصے سے آدم زمان کا یہ کام کرتی رہی ہو، چنانچہ وہ میرے ساتھ شامل ہو کے یہ حساب چیک کرتی رہتی۔ ویسے جو پارسائی کا مظاہرہ میں نے آدم زمان کے سامنے کیا، اس نے عالیہ کو میری طرف سے کسی حد تک بددل کیا اور وہ حقیقتاً میں یہ سمجھنے لگی کہ میں عورت پسند انسان نہیں ہوں۔ اس بات سے وہ اپنی توہین محسوس کرنے لگی اور مجھ سے بہت کم بات کرنے لگی۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک نئی بات ہونے لگی، وہ یہ کہ آدم زمان عالیہ کو ہوٹل چھوڑ کے جاتا تو جیتن سے اپنے ساتھ لے جاتا۔ ویسے بھی وہ اسے شہر کے دور دراز کا موازنہ کرنے الجھائے رکھتا۔ ہفتے بھر سے زیادہ ہوا مگر مجھے کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جس سے جیت سنگھ اور عالیہ کے درمیان کسی گڑبڑ کے ثبوت ملتے۔ جیت سنگھ کا اور میرا کئی بار آمنا سامنا ہوا۔ آدم زمان کے سامنے تو وہ مجھ سے ادب سے پیش آتا، لیکن جب بھی وہ مجھے تنہا دیکھتا اس کی پیشانی الگ آلود ہو جاتی۔ ظاہر ہے پہلے دن کا غصہ وہ نہیں بھول سکتا تھا جس سے اس کا جبڑا کئی دن تک ٹیڑھا رہا۔ ادھر اپنے دوست ولیم ہاروے سے اس پہلی ملاقات کے بعد بھی کئی ملاقاتیں ہوتی رہی۔ وہ مجھے اپنے جہاز پہ لے کر گیا۔ اسے مجھے وہاں کا ماحول دکھاتے ہوئے کہا، اب ذرا دیکھو جہاں مرمت ہو رہا ہے یہ لوگ کتنا شور مچاتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اجنبی انسان ان کے درمیان ایک مہینہ رہ جائے تو بہرا ہو جائے۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن میں اسے ہوٹل میں لا کے عالیہ سے متعارف کرانا پسند نہیں کرتا تھا۔ البتہ اس نے کئی بار خیرانی سے پوچھا کہ آخر میں دن بھر ہوٹل میں پڑا کیا کرتا رہتا ہوں۔ بس یہ ہوٹل مجھے ضرورت سے زیادہ پسند ہے، یہاں کچھ شناسائیاں بھی حاصل کر لی میں نے جواب دیا۔ عالیہ اور آدم زمان سے اس قدر قریب ہونے کا کوئی پس منظر نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں عالیہ کے حسن سے متاثر تھا، اور جب پہلی بار گاڑی ساڑی میں
میں اس سے ملاقات کی تو بڑی دیر تک وہ میرے ذہن پہ سوار رہی۔ اب جبکہ مجھے اس کی اس قدر قربت حاصل ہو گئی تھی اور میں جانتا تھا کہ اگر میں عالیہ کی تھوڑی سی پذیرائی کروں تو وہ پکے ہوئے پھل کی طرح میری آغوش میں آ کے گر سکتی ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں کچھ کھو چکا تھا، بہت کچھ۔ گھر بار، ماں باپ اس طرح میری زندگی سے دور ہوئے کہ مجھے حیرت ہوتی تھی۔ انسان چند ہی ایسے کرداروں سے تو منسلک ہوتا ہے جو اس کی پوری زندگی پہ محیط ہوتے ہیں، مگر میں نداستہ طور پہ باپ کو کھو چکا تھا، اس باپ کو جس نے انگلی پکڑ کے مجھے دنیا سے شناسا کیا، جو باپ سے زیادہ میرا دوست تھا، ایک ماہر اور جنگجو شکاری جسے دیکھ کے کئی بار میں نے شیر کو دم دبا کے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، جو مجھے بھی اتنا ہی بڑا شکاری بنانا چاہتا تھا۔ کتنی آرزویں تھی اس کے دل میں میرے لیے، لیکن اس کے بعد انسان کیسے ایک دوسرے کو بھول جاتا ہے، اس نے بھی یہی کیا۔ سب کچھ چھوڑ کے مجھے دنیا کے حوالے کر کے اپنی منزل کی طرف راغی ہو گیا تھا۔ ادھر والدہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے جیتے جی کنارہ کشی اختیار کر لی، ممتا اور محبت کے سارے قصے ہوا ہو گئے، اور میرے ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا کہ میں سوچتا تھا کہ شاید کبھی زندگی میں میری ان سے ملاقات نہ ہو سکے۔ بہرحال اور کوئی خاص بات نہ تھی، عالیہ کا مسئلہ مسلسل جاری تھا۔ میں نے بے شک آدم زمان کے سامنے ان سے انحراف کیا، لیکن جب آدم زمان کو پورا اطمینان ہوا اور وہ جب مکمل طور پہ عالیہ کو میرے سپرد کر کے چلا جاتا تو میرے پاس بہترین ذرائع تھے کہ میں عالیہ پہ ڈورے ڈال سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اشک بھاوناؤں نے مجھے مکمل طور سے اپنے جال میں جھکڑا ہوا تھا، اور میں ایک خالص برا آدمی تھا، پکا برا، جس کی برائی میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اب سارے اقتدار، سارے معیار ایلس فیوری کے ساتھ ہونے والے واقعے کی بات ختم ہو گئی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایسا انسان اس دوران اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ان الہام کا سہارا لیتا ہے جو کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو معصوم اور پوتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی سب کچھ میں کر رہا تھا۔ البتہ ذرا سی چنجلاہٹ ہونے لگتی تھی، چونکہ عالیہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں اس کے گھاگ اور زمانہ شناس شوہر کے سامنے اگر اس سے رغبت کا اظہار کروں گا تو مصیبت نازل ہو جائے گی، لیکن وہ مجھ سے مسلسل بد دل نظر آتی تھی۔ غالباً اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کی توہین کیے جا رہا ہوں۔ کافی وقت تک میں اس کے سلسلے میں رفتہ رفتہ کوشش کرتا رہا۔ اصل میں مکمل طور پہ میں اس پہ پانسا نہیں پھینک سکتا تھا، کیونکہ اگر بھڑک جاتی تو آدم زمان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیتی۔ کیا کرنا چاہیے؟ میرے ذہن میں خود ہی ایک تجویز آئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں اس کی جانب سے لاپرواہی برتوں، عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے یہی طریقہ اختیار کیا، اسے یہ تاثر دیا کہ وہ ایک وقتی ہے، میری دلچسپی کا مرکز کچھ اور ہے۔ انہی دنوں دکن کا ایک نواب ٹائپ کا خاندان کچھ سل سے ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ میں نے ان کی جانب قدم بڑھائے، ان سے سلام دعا پیدا کر لی۔ اصل میں اس کی وجہ ان کی تیز سرال لڑکیوں کا حسن و جمال تھا۔ یہ لڑکیاں کافی ماڈرن تھی اور بمبئی کے بہت ہی شاندار سوئمنگ پول پہ اکثر وقت گزارتی تھی۔ چنانچہ میں بھی انہیں کی جانب بدلا اور سوئمنگ پول پہ زیادہ تر وقت گزارنے لگا۔ ادھر آدم زمان سے اسی طرح ملاقاتیں ہوتے لگی۔ وہ فرصت میں اپنی سیاحتوں کے قصے سناتا، عالیہ کو بھی مجبوراً اس کے ساتھ ہونا پڑتا، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ رفتہ رفتہ عالیہ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو رہی تھی۔ غالباً یہ ان لڑکیوں کی مہربانی تھی جو اب مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی۔ پھر آدم زمان نے ایک دن صبح ہی صبح دورے پہ جاتے ہوئے مجھ سے کہا، بھائی تم لوگ اپنے لیے کوئی مشغلہ تلاش کرو، میں تو آج دن مصروف رہوں گا۔ حالانکہ گرمی بہت زیادہ ہے، مجھے گرمی سے بچنا چاہیے، لیکن کام کچھ ایسا ہے جو کہ مجھے لازمی کرنا ہے۔ عالیہ تم نے وہ نیا البم تیار کیا؟ میں نے تمہیں کچھ غیر ملکی ٹکٹ لا کر دیے تھے۔ نہیں؟ تو پھر تم باہر کی گرمی سے بچنے کے لیے یہ مشغلہ اختیار کرو۔ عالیہ نے گردن جھکائی۔ بہرحال آدم زمان کے احکامات کی پابندی وہ بڑی دلچسپی سے کرتی تھی۔ ہم لوگ البم تیار کرنے لگے۔ پھر اس سے جی اکتایا تو عالیہ نے کہا، میں بیئر پیوں گی، ویٹر کو بلاؤں؟ ہاں، روم سروس کو فون کرو۔ برف میں لگی ہوئی یخ بیئر آئی تو عالیہ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم کب تک انسان بن جاؤ گے؟ میں نے سنجیدگی سے عالیہ کو دیکھا اور بولا، جب تک مجھے یہ احساس نہ ہو جائے کہ میں انسان نہیں۔ بیئر پیو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا نا کہ ابھی مجھے اپنی غیر انسانی صفت کا احساس نہیں۔ تم پیو، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اوکے اوکے، کچھ تو منگواؤ اپنے لیے۔ ہاں، ویٹر میری پسند کا مصروف لینے گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ عالیہ کا موڈ کچھ خراب ہوا۔ وہ اپنے پیرس، لندن اور روم کے واقعات مزے لے کر سنانے لگی۔ اس نے کہا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ روم میں غریب سا آدمی جس کا نام بیرن تھا مجھ پہ عاشق ہوا اور عموماً مجھ سے عشق بگاڑتا رہتا۔ ایک بار میں نے اس کی پٹائی کر دی۔ وہ تفصیل سے مجھے یہ قصہ سناتی رہی۔ پتہ نہیں ان واقعات کو مزے لے لے کر بیان کرنے سے وہ کیا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں ان واقعات کو مزے لے لے کر
وہ مجھے کیوں بتا رہی تھی؟ پھر اچانک اس نے جھک کے مجھ سے پوچھا، ایک بات بتاؤ گے؟ بولو۔ ہاں کیوں نہیں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا تم ڈبل گیم کھیل رہے ہو؟ ڈبل گیم؟ ہاں، مجھ سے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہو ایک طرف، دوسری طرف مجھے پھانسنے کے چکر میں ہو۔ میں ایک دم چونک پڑا۔ بہرحال عالیہ چلاک تو تھی، لیکن وہ یہ بات اتنی آسانی سے محسوس کرے گی اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، بیڑ کی جھاگ سے اس کے بالائی ہونٹوں پہ مونچھیں بن گئی۔ میں نے ایک دم اپنا موڈ تبدیل کیا، ہاتھ بڑھا کے وہ مونچھیں صاف کی، پھر کسی قدر اطمینان سے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارا خیال درست ہو، مگر تم میری پٹائی نہ کر سکو گی، کیونکہ تم مجھے صحیح طور پہ جانتی نہیں۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی، پھر بولی، کسی کی پٹائی کی ہے آج تک؟ ہاں، کئی ایسی لڑکیوں کی جو میری محبوبائیں تھی، انہوں نے ناز و داد کے مظاہرے کیے تھے۔ ایک فرمائش کروں تم سے؟ بولو۔ اب اگر کسی محبوبہ کی پٹائی کرو تو مجھے ضرور بلانا، میں یہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابھی؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ اگر فوری طور پر یہ منظر دیکھنا چاہتی ہو تو آؤ میرے ساتھ، میرے کمرے میں چلو۔ وہ جھنجھلا گئی۔ میں نے اپنا بازو میرے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کیا اور بولی، میں تمہارا مدد سمجھا چاہتی ہوں۔ لیکن اچانک اس وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو نارمل کیا، ریسیور اٹھا کے کچھ دیر سنتی رہی، پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے چہک کے کہا، اوہو تم کوشل، میں تو تمہاری آواز پہچان نہ سکی۔ کیا کر رہی ہو بھائی؟ کہاں ہو؟ فرصت میں ہونا؟ ویری گڈ ویری گڈ، بالکل، ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہاں ہاں اوکے۔ اس نے کہہ کے فون کا ریسیور رکھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ فون کسی کوشل ووشل کا نہیں، اس لیے کہ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے وہ غیر ضروری طور پہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ دوسری جانب کوئی عورت ہے۔ ٹیلی فون آنے کے بعد اس کا رویہ اچانک بدلا اور وہ مجھے گھورتی ہوئی بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم میری پٹائی کر سکتے ہو؟ یہ غلط فہمی دل سے نکالو، سمجھ رہے ہو نا؟ اس غلط فہمی کو دل سے نکالو۔ تم اگر چاہو تو جا سکتے ہو، میں کچھ مصروف ہوں، اوکے؟ میں اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس کی اس تبدیلی کا راز معلوم کروں گا اور چھپ کے اس کا تعاقب کروں گا۔ آدم زمان کے بارے میں مجھے اس بات کا علم تھا کہ وہ 3-4 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ اگر کوئی عالیہ سے ملنے آیا تو میں دیکھ لوں گا۔ اندازہ یہ تھا کہ وہ باہر نہیں جائے گی، کیونکہ اس کے لیے پھر اسے آدم زمانے کے لیے جواب دینا پڑتا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا۔ اگر کوئی عالیہ سے ملنے آنے والا ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ کم از کم جیت سنگھ تو نہیں، کیونکہ وہ آدم زمان کے ساتھ باہر گیا ہے۔ خیر، یہ تو پتا کسی نہ کسی شکل میں چل ہی جائے گا کہ عالیہ کو اس وقت ٹیلی فون کرنے والا کون تھا۔ میں نے اپنے اندر کا جائزہ لیا تو ایک لمحے میں مجھے احساس ہوا کہ میں عالیہ کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہوں اور دوسروں سے رکاوٹ محسوس کرنے لگا ہوں۔ بہرحال اپنی خواہش یا اسے پاگل پن کہہ لیا جائے کہ میں نے آج طے کر لیا تھا کہ اس شاطر عورت سے نامعلوم محبوب کے بارے میں پتہ کر کے رہوں گا۔ میں باہر نکلا اور خیالوں میں ڈوبا ہوا آگے نکل آیا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ کوریڈور میں جیت سنگھ صوفے پہ پڑا مزے سے سگریٹ پی رہا ہے۔ مجھے دیکھ کے اس نے جلدی سے سگریٹ ڈسٹ بن میں ڈالی اور اٹھ کے کھڑا ہوا۔ سر آپ کہیں جا رہے ہیں؟ جیت سنگھ کو دیکھ کے میں چونکا تو تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے اتنی اہمیت نہ دی اور کہا، ہاں میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے میں آگے بڑھا۔ میں نے ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جہاں سے لفٹ کا دروازہ نظر آتا تھا۔ ویٹر جو میرے لیے مشروب لینے گیا تھا میرے پاس پہنچا اور بولا، سر آپ کا مشروب آپ کے کمرے میں پہنچاؤں یا میڈم کے کمرے میں؟ نہیں، مجھے یہیں دے دو، میں نے اس سے کہا، اور ویٹر نے ادب سے ایک میز میرے سامنے لگائی اور مشروب اس پہ رکھ دیا۔ میں مشروب کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ کوئی 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ میں نے جیت سنگھ کو دیکھا۔ وہ لفٹ سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کینوس کا وہ تھیلا اٹھایا ہوا تھا جو 1-2 بار میں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ عام طور سے وہ اس تھیلے میں میلے کپڑے بھر کے ڈرائی کلینر پر لے جاتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ عالیہ ہوٹل کی لانڈری سروٹ سے اپنے کپڑے نہیں دھلواتی، بلکہ مارکیٹ کے سامنے کوئی اور ڈرائی کلین فیکٹری تھی جہاں اس کے کپڑے ڈرائی کلین ہونے جاتے تھے۔ گویا اس وقت جیت سنگھ لانڈری جا رہا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات تھی۔ اس نے جیت سنگھ کو بھی چلتا کیا۔ اس کا مطلب ہے جیت سنگھ نہیں، کوئی اور شخص ہے جو اس سے ملنے آنے والا ہے۔ میں نے بل سائن کیے باہر نکلی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک اور باڈی گارڈ جس کا نام کریم خان تھا باہر نکل رہا ہے۔ وہ لفٹ کی جانب جا رہا تھا۔ میں ایک ستون کی آڑ میں چھپا، لیکن میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا قصہ ہے، اس شاطر عورت نے کیا جال پھیلا رکھے ہیں۔ کریم خان تو بالکل دبا ڈکا سا آدمی تھا، لیکن در پردہ اس کے عالیہ سے تعلقات تھے۔ یہ بات اس وقت مجھے پتا چلی۔ میں نے تیزی سے لابی عبور کی اور بڑھ کے دیکھا
کہ لفٹ اوپر نہیں نیچے کی طرف عالیہ جا رہی ہے، جہاں سوئمنگ پول کا زمین دوست استقبالیہ تھا۔ میرا سر چکرا گیا۔ خداوند، یہ کیا پر اسرار کہانی ہے۔ ویسے مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ ہوٹل کی لابی سے سوئمنگ پول پر جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ریسٹورنٹ سے ہو کے گزرنا پڑتا تھا۔ ہوٹل والوں نے خاص طور سے غیر ملکیوں کے لیے زمین دوست راستے کی آسانی رکھی تھی، تاکہ یہ لوگ نہانے کے لباس میں اپنے کمروں سے نکل کر لفٹ کے ذریعے براہ راست سوئمنگ پول پہ جا سکیں اور انہیں لابی اور ریسٹورنٹ سے نہ گزرنا پڑے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میں نے ریسٹورنٹ کا رخ کیا۔ ریسٹورنٹ سے گزرتا ہوا میں سوئمنگ پول کے احاطے میں پہنچا۔ پول اس وقت بالکل ویران پڑا تھا، کیونکہ گرمی اور سخت دھوپ تھی، اس لیے نہانے والے بھی ابھی اپنے کمروں کی عافیت بخش سائے میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ میں باہر آیا تو دھوپ کی چمک سے آنکھیں چکا چوند ہونے لگی۔ پول کے آس پاس رنگ برنگی چھتریاں مختلف زاویوں سے نصب تھیں۔ میں نے سوچا کہ کسی چھتری کے سائے میں بیٹھ کے چھپ جاؤں اور دیکھوں کہ یہ کریم خان یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ اس وقت میں قمیض، ٹائی اور پتلون میں تھا اور ظاہر ہے پول کے پاس چھتری کے کنارے اس لباس میں بیٹھنا بڑا عجیب لگتا تھا۔ میں نے ابھی تک کریم کو زمین دوست راستے سے نکل کر آتے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پول کے استقبالیہ سے نہانے کا لباس لے رہا ہوگا۔ میں ریسٹورنٹ کے دروازے پہ جا کھڑا ہوا۔ یہ بڑے موقع کی جگہ تھی اور یہاں سے پورا سوئمنگ پول نظر آتا تھا۔ اچانک مجھے تمام بھاگ دوڑ میں بڑا مزہ آنے لگا۔ کم از کم پتا تو چلے گا کہ اس عورت نے کیا کیا کھیل کھیل رکھے تھے۔ کتنی خیرت کی بات تھی ایک نگاہ میں انسانوں کو متاثر کر کے انہیں اپنا دیوانہ بنانے والی اس عورت کے اندر، جسے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بڑی ہی معصوم فطرت اور شریف سی بچی ہے۔ اتنے چھل فریب بھرے ہوئے تھے کہ تجربے کار سے تجربے کار انسان اس کا جائزہ نہ لے سکے۔ اب تک میرا خیال یہی تھا کہ جیت سنگھ، جو ایک لمبا ترنگا آدمی ہے، اگر اس کے چہرے اور اس کی حیثیت کو نظر انداز کیا جائے تو مرد پسند عورتوں کے لیے وہ ایک کافی پرکشش شخصیت کا مالک ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور سے ایسی کسی عورت کے لیے جس کا شوہر اس کی عمر سے 3 گنا زیادہ بڑا ہو۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ایک نوعمر لڑکی، پہلی بار میں نے غور کیا کہ عالیہ زمان کی عمر کیا ہو سکتی ہے، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں پایا کہ بہرحال وہ مکمل طور سے نوحیثیت کی منزل میں ہے۔ پول کے احاطے میں میرے دائیں ہاتھ پر لباس تبدیل کرنے کے 10 چھوٹے چھوٹے کیبن بنے تھے۔ بالکل اتفاق تھا کہ ابھی میری نظر اس وقت انہی کیبنوں کی جانب تھی۔ میں نے زمین دوست راستے کی سیڑھیوں سے عالیہ زمان کو دیکھا، جو سیڑھیاں طے کر کے پول پہ آئی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر لباس تبدیل کرنے کے لیے کیبنوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے بازو پہ سوئمنگ کا لباس پڑا تھا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رکی۔ اس نے کیبنوں کی قطار پہ نظر ڈالی جیسے وہ کسی محسوس کیبن میں جانا چاہتی ہو۔ پھر 5 کیبن کا دروازہ کھول کے وہ اندر چلی گئی۔ میں دروازے کی آڑ میں کھڑا ہوا، یہ انتظار کرنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ عالیہ کو کیبن میں گئے ابھی 2 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ زمین دوست راستے سے ویسا ہی تیرنے والا لباس پہنے کریم خان برآمد ہوا۔ دوپہر کی چمکیلی دھوپ میں اس کا تانبے جیسا بدن چمک رہا تھا۔ پہلی دفعہ اسے وردی سے بے نیاز دیکھے مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا شاندار اور فولادی جوان ہے۔ چلتے ہوئے اس کے بازو اور رانوں کی مسلیاں تڑپ رہی تھی۔ کاندھے پہ تولیہ ڈالے وہ بڑی بے نیازی سے پول کے کنارے چلتا ہوا کیبنوں کی طرف بڑھا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر اس 5 کیبن میں داخل ہوا جس میں تھوڑی دیر پہلے عالیہ سامان گئی تھی۔ میرے پورے بدن میں شدید اینٹھن ہونے لگی، گویا میرا انداز درست ہے۔ بظاہر بولی بالی شکل کی نظر آنے والی یہ عورت، اب میں اسے لڑکی نہیں کہہ سکتا، یہ کھیل کھیل رہی ہے اور بوڑھا بے وقوف صرف اپنے کاروبار کر رہا ہے۔ میں ایک لمحے تک سوچتا رہا، فیصلہ کرتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر موقع ان دونوں کو جا کر پکڑنے کا ملے، ہنگامہ کھڑا کروں تو اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ میں رقابت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس سے پہلے ساکھ کا کوئی تصور میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں ان تمام خرافات سے بچا ہوا تھا، لیکن لعنت کو سیوک سندھورتی اور وردان سادھانی پہ، جنہوں نے مجھے اس راستے پہ لگایا، اور اب بڑائی یوں لگتا تھا جیسے میرے وجود میں بس گئی ہو۔ میں تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر چونک پڑا کیونکہ کریم خان باہر نکلا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تولیے سے اپنا بدن صاف کر کے زمین دوست راستے میں غائب ہوا، جبکہ عالیہ ابھی تک کیبن سے باہر نہ آئی۔ میرے لیے ضبط کرنا دشوار ہوا۔ میں 5 نمبر کیبن کے دروازے پہ پہنچا اور پلائی کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے میں نے دھکا دیا۔ دروازہ بند نہ تھا۔ میں پلک چھپکتے کیبن کے اندر داخل ہوا۔ جس تیزی سے میں داخل ہوا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا تھا، یعنی میں عالیہ سے ٹکرا گیا۔
میں نے اسے جس حالت میں دیکھا اسے دیکھ کر میری پلکیں جھپک گئی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سامنے کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ دوسرے لمحے اس نے چیخ ماری، سر گھما کے میری طرف دیکھا، پھر غصے سے بولی، گیٹ آؤٹ یو باسٹرڈ۔ اس کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ اس وقت دوسری کیفیت کا شکار تھا۔ میں اس کے سامنے تنہا کھڑا تھا۔ دوسرے لمحے میں نے اسے پہچانا۔ اس کا رنگ دہشت سے فاق ہوا۔ نکلو یہاں سے کمینے گنڈے، میں شور مچا دوں گی۔ تم جانتی ہو تم شور نہیں بچاؤ گی، اس لیے کہ ابھی تو تمہارے عاشق نے لباس نہیں بدلا ہوگا۔ میں کہہ رہی ہوں کیا بکواس کر رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ اس کی آواز غصیلی تھی۔ میں نے قدم پیچھے ہٹ کے اس کے سنہرے بدن کو لرزتے دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت خود میری ذہنی حالت بے انتہا خراب تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے حسین جسم کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ بے داغ گندم کے پکے ہوئے خوشے کی طرح موسموں کی خوشبو میں بسا یہ سنگ مرمر کا جسم، یقین نہیں آتا تھا کہ کسی انسان کا جسم ہو سکتا ہے۔ مجھے ایسے گورتا دیکھ کر وہ شرم اور غصے سے سرخ ہوئی۔ خود کو چھپانے کی ناکام کوشش میں چھوئی موئی کی طرح سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو ترتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کے انداز میں نمایاں تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، خاقان خدا کے لیے چلے جاؤ، کوئی آ جائے گا، یہ لو۔ میں نے کیبن کی کھونٹی پہ ٹنگا بڑا سا تولیہ اتار کے اسے دیتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے اس تولیے سے اپنا بدن چھپا لیا۔ مسز آدم زمان، میں تو اس وقت سے ایک بات پوچھنے آیا تھا۔ چلے جاؤ اس وقت، خدا کے واسطے چلے جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کمال کرتی ہو، تھوڑی دیر پہلے بھی تو کوئی دیکھ سکتا تھا جیسے میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ جاؤ پلیز جاؤ، اس نے ایک ہاتھ سے مجھے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ سخت دکھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں بعد میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، ابھی چلے جاؤ۔ ہاں تو عالیہ، میں صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ آدم زمان نے اگر پوچھ لیا کہ اس کیبن میں کریم خان آیا تھا یا جیت سنگھ تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ کمینے، تم بلیک میلر اور بے غیرت ہو۔ اس نے الٹے ہاتھ سے بھرپور تماچا مارا جسے میں نے اپنی بازو پہ روکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے مروڑ دیا۔ وہ تکلیف سے دوہری ہو گئی۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، نہیں ڈارلنگ، نہ میں کمینہ ہوں نہ میں بے غیرت، ہاں بلیک میلر ضرور ہوں۔ تم اگر مجھے کتا کہنا بھی چاہتی ہو تو کہو، لیکن اعلیٰ نسل کا۔ اور ایک بات اور سنو، جھوٹے برتنوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ میں تو تم سے صرف اپنا ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ بھی پھر سکی۔ عالیہ نے مجھے نگاہ بھر کے ایسے دیکھا جیسے وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے پہلی بار میری شخصیت پہ غور کیا ہو۔ اب تک میں ایک ایسے ضدی آدمی کا رول کر رہا تھا جو اس پہ پوری طرح ریجھ گیا ہو، ہر قیمت پہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہو۔ وہ اس کی بدتمیزی برداشت کر رہا ہو اور ڈٹائی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیے جا رہا ہو۔ مگر اس واقعے کے بعد اس کا نظریہ تبدیل ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں اس کا کوئی نیاز مند عاشق نہیں، نہ ہی اس سے پہلے تھا۔ وہ یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں اس کے تلخ جملے بھی ہنس کے ٹال جاتا تھا، حالانکہ اس نے محسوس کیا کہ اس وقت وہ بری طرح میرے شکنجے میں ہے۔ لیکن ابھی جو چند لمحے گزرے تھے، اس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان آئندہ کیا تعلقات ہوں گے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس کی اداکاری سے متاثر ہونے والا نہیں۔ وہ غصہ بھی کر کے دیکھ چکی تھی، اس کی منت سماجت بھی کام نہیں آئے، سارے ہتھیار آزما چکی تھی وہ، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ میرے سامنے نرم ہو جائے اور سیدھی سیدھی باتیں کریں۔ اب تک وہ ایک آزاد خیال لیکن وفادار بیوی کے روپ میں آئی تھی، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہو، اس کی امانتوں کی حفاظت کرتی ہو، اسے ہر نقصان سے بچانا چاہتی ہو۔ مگر یہ برم ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جہاں تھی اور اس وقت جس حال میں نے اسے پکڑا، اس سے اس کی شخصیت کا برم کھل جاتا۔ میں نے ایک بار پھر اسے دیکھتے ہوئے کہا، حامد عالیہ، ہمیں سیدھا سیدھا کھیل کھیلنا چاہیے، کم از کم اب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں تمہارے بارے میں سمجھ چکا ہوں۔ بات وہی آ جاتی ہے، میں تم سے اپنے کچھ سوالات کے جواب چاہتا ہوں۔ دیکھو، میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب دوں گی، مگر اس وقت تم یہاں سے جاؤ۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے بعد ایک جھٹکے سے پلٹ کے کیبن سے باہر نکلا۔ میری نظریں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ پول اسی طرح ویران تھا۔ ریسٹورنٹ سے گزرتا ہوا میں لابی میں پہنچا اور اپنے کمرے کے پرسکون تنہائی تک پہنچنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی، لیکن ایک عجیب سی بے چینی میرے سارے وجود میں تھی۔ یہ آخر کیا ہے؟ ایل فورسی کے واقعے کے بعد پہلی بار مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ اگر وردان سدھانی نے میرے لیے یہ کوئی پیش گوئی نہ کی ہوتی کہ مجھے کس قسم کی روحانی بادشاہت ملنے والی ہے، اگر سری لنکا کے ان منحوس پہاڑوں میں مجھے یہ وہم نہ ہوا ہوتا کہ میں بعض غیر معمولی قوتوں کا مالک ہوں،
اگر سینکڑوں بخشوں نے مجھے عقیدت اور محبت سے سجدے نہ کیے ہوتے تو میں یہ سمجھتا کہ میں 20ویں صدی کا ایک عام سا نوجوان ہوں، مالدار گھرانے کا بگڑا ہوا نوجوان جس نے اپنے باپ کی عیاشیاں دیکھی۔ میرے باپ مرحوم، جن کے بارے میں بہت سی باتیں سوچتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، جو بہت سی بیویوں کے شوہر تھے، اگر انہی کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ واقعی کات مادی کی حیثیت سے مجھے اپنے باپ ہی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ باپ پر پوت، پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ بے شک میں تھوڑا تھوڑا تھا، لیکن تھا پتا پہ۔ البتہ ایک بات میں اپنی ذات سے منسلک پاتا تھا، وہ یہ کہ ایلس فیوری کے واقعے تک میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا، حالانکہ بہت سی حسین مورتیاں میرے ارد گرد چکراتی تھی، لیکن اس وقت میرا نظریہ زندگی بالکل مختلف تھا۔ ہو سکتا ہے اس وقت میرے ذہن میں بدھی ستو کی وہ مقدس تصویر موجود ہو جو شیو جی کے مندر میں دیو استان پہ مجھے نظر آئی تھی۔ یہ تصور جو سیوک سنتھورتی اور وردان سدھانی نے کہیں برسوں میں جا کے بنائی، میں نے کتنی ہی رات کی تنہائیوں میں خود سے عہد کیا کہ میں گناہوں سے دور رہوں گا، اس لیے کہ مقدس ہوں، لیکن اب میں ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ ایلس فیوری نے تو زاویہ بگاڑ دیا، وہیں سے مجھے اس لذت سے آشنائی ہوئی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ یہ تھا انہی منحوس اشبہناؤں کا ورثہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالیہ زمان انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور آوارہ بدمزاج بھی، لیکن کیا میرے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ دنیا کی تمام خوبصورت اور آوارہ لڑکیوں کے بارے میں مارا پھرتا رہوں، جس طرح یہ چند دنوں سے اس عورت کے پیچھے ہار ہو رہا ہوں؟ میں نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا تو مجھے پتہ چلا کہ کس طرح ایک نیک نفس برائیوں کے ہاتھوں بھٹک جاتا ہے۔ میں ابھی تک اس درجے پر نہیں پہنچا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس وقت عالیہ زمان میرے لیے ناقابل حصول نہ تھی۔ جب میں حقان خان کے فوراً بعد کیبن میں اس کے پاس پہنچا، ویسے ایک بات کا مجھے اندازہ تھا کہ میرے پاس ضرور آئے گی، کیونکہ مکھی جالے میں پھنس چکی ہے۔ وہ یقینی طور پہ اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے سب کچھ لٹا دے گی۔ اس کے بعد اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، کیا مجھے اتنا زیادہ گھرسانا چاہیے؟ مناسب تو نہیں، پھر کیا کروں؟ کیسے اپنے ذہن کو اپنے قابو میں کروں؟ اتنا کمزور ہوں میں، اور کم ہمت کے کوروں سے بچنے کے لیے باغا پھروں؟ نہیں، اپنے کردار کو خود سنبھالنا ہوگا۔ آخر کار میں نے طے کیا کہ یہ رات میں ہوٹل گزاروں، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ تو میرے اپنے ہاتھ کی مالا ہے، ٹھکرا دوں گا اگر وہ آئے گی میرے پاس۔ یہ تمام باتیں سوچ کر بالکل ٹھکرا دوں اسے۔ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا تو اس کی یہ معنی تو نہیں کہ اب میں گناہ ہی کرتا رہوں۔ ان لوگوں سے تعلق رکھنے کی وجہ بھی صرف عالیہ تھی، میں اب ان سے ملنا جلنا کم کر دوں گا۔